बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पॉलिटिक्स एट 10 और मैं हूं नायाब बदर। नाज़रीन, बात करेंगे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान व्हाइट हाउस में होने वाली अहम मुलाकात ने पाक अमरीका ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज़ कर दिया है। इस 2 घंटे तवील नशिस्त में ईरान इसराइल तनाज़े, इंसदाद दहशतगर्दी, खत्ते में अमन व इस्तेहकाम और मुआशी तजारती ताउन जैसे अहम मौज़ूआत ज़ेर बहस आए। दोनों रहनुमाओं ने आलमी चैलेंजेस के हल के लिए बाहमी ताउन की अहमियत पर जोर दिया, जबकि फील्ड मार्शल ने सदर ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। ये मुलाकात आलमी सफारतकारी में पाकिस्तान के बढ़ते हुए किरदार की एक वाज़ेह अलामत समझी जा रही है। इसके अलावा बात करेंगे ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल करने की अमरीकी और इसराइली धमकियों के बाद मशरिक़ वस्ता में कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई है। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने इन धमकियों को अहमकाना, लापरवाह और मुसलमानों के जज्बात पर हमला करार देते हुए शदीद रद्द-ए-अमल दिया है और ईरान के साथ मुकम्मल यकजहती का ऐलान किया है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बराह रास्त खामनाई को निशाना बनाने की धमकी दी है, जबकि अमरीका ने जंगी तैयारे मशरिक़ वस्ता में मुंतकिल करने शुरू कर दिए हैं। ये सूरत हाल खत्ते में एक बड़ी जंग के खदशे को जन्म दे रही है। और इसके अलावा हमारा मौजू होगा ईरान के एटमी प्रोग्राम से मुतालिक आलमी सतह पर फैलाए गए खदशात को उस वक्त एक बड़ा झटका लगा जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी राफेल ग्रोसी जो कि उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। इस हवाले से कोई सबूत मौजूद नहीं। बयान सिर्फ उस वक्त सामने आया जब इसराइल ईरान पर खुफिया जोहरी प्रोग्राम का इल्ज़ाम लगा चुका और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हुकूमत की कौमी सलामती के मुशीर तुलसी गबार्ड की रिपोर्ट को भी मुस्तरद कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि ईरान एटमी हथियार नहीं बना रहा। अब अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस ने तस्दीक भी कर दी है। एक बार फिर इनके एलामिये के मुताबिक इसके ऊपर सवाल उठा दिया है, जिसमें ईरान को जंग का जवाब बनाकर पेश किया जा रहा है। नाज़रीन, ये है हमारे आज के मौजू। इन मौजूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ तज्ज़िया कार मौजूद हैं रफ़ीउल्लाह नियाज़ी साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। वालेकुम सलाम, शुक्रिया। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात को सिफारती सतह पर कितना अहम समझा जा रहा है? देखें, ये मैं समझता हूं कि जो साउथ एशिया के अंदर इंडिया ने जिस जारहियत का इत्तकाब किया है, जिससे जो इसका पावर, जो इस खिते की जो पावर इम्बैलेंसिंग में कन्वर्ट हो रही थी, और इस तनाज़ुर में मैं ये समझता हूं कि अमेरिका चूंकि ये सारे मामलात को देख रहा है और वो उसने एक मेडिएटर का रोल भी प्ले किया है। मैं समझता हूं कि फील्ड मार्शल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। वो उनको ये बताना चाहते हैं कि हम माजी में भी दहशतगर्दी के शिकार हुए हैं, देखें हम आपके एलाई रहे हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन इंडिया इस्तेमाल कर रहा है, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी का रोल वो प्ले कर रहा है, फीडबैक कर रहा है, एक तरफ BLA को वो सपोर्ट कर रहा है। अभी रिसेंट जो है ना जाफर एक्सप्रेस हाईजैक हुई, उसके जो शवाहिद मिले हैं, या पुलवामा का है या उससे पहले जो 2019 में जो दहशतगर्दी है उसमें भी इंडिया का हाथ था। तो ये सारी बातें उनको बताने गए कि हमारा जो इस वक्त जो किरदार था पहले और अब जो है वो बिल्कुल हम दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुसलसल जंग लड़ रहे हैं। लिहाजा हमारे साथ जो इंडिया कर रहा है या जो हमें जो समझा जा रहा है कि हमारे खिलाफ जो लॉबिंग हो रही है, उस लॉबिंग के खिलाफ हम आपके पास हैं कि आप क्या किरदार अदा करते हैं हमारे बारे में। जी, तो सर, जिस तरीके से अभी जब पाक और इंडिया की ये जो जंग की सूरत हाल एक रही है, उसमें जो ड्रोन्स थे वो इसराइली साख्त के थे, इसराइल को सपोर्ट कर रहा है पीछे से अमेरिका, तो कहीं ना कहीं अमेरिका इस चीज़ में तो इन्वॉल्व नहीं था। ये ऊपर से तो सालिसी का किरदार अदा करे, लेकिन बीच से यही जड़ें काट रहा हो। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो इजराइल है वो अमेरिका का एक, मैं इसको इलेजिटिमेट चाइल्ड कहता हूँ, उसकी प्रॉक्सी है। डायरेक्टली वाज़े तौर पर कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि हम ये कह सकें कि अमेरिका को, ये अमेरिका की सपोर्ट उसको हासिल थी।
لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، گریٹر اسرائیل کی تکمیل کے لیے یہ ایک نیکسس تھا راک اور موساد کا. ڈیفینیٹلی اسرائیل نے اس کو سپورٹ کیا انڈیا کو، اور انڈیا نے جو ہمارے اوپر ایک ننگی جارحیت کی جس کا ہم نے ریٹیلیشن دیا، یہ ہمارے ایک رائٹ تھا یو این او کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت. دیکھیں وہ جا رہا ہے، ہم نے صرف جواب دیا ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ وہ ان کا نیکسس ہے، وہ الائی ہیں ایک دوسرے کے، اور وہ بات ہمارے سامنے ہے. جی 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 سر، ایران اسرائیل تنازع پر اس ملاقات میں کیا موقف سامنے آیا ہے اور اس کا خطے پر کیا اثر پڑے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ جو ایران اسرائیل جو کانفلکٹ شروع ہوا، آج 7 دن ہو گئے ہیں، اس کے اثرات نہ صرف خطے میں پڑے ہیں بلکہ پوری دنیا پہ پڑے ہیں. اب دیکھیں نا، اسرائیل اسلامی کنٹریز، ان کا سوائل، ان کا جو ایئر اسپیس ہے اس کو استعمال کرتا ہے، اور جب وہ ایران پر اٹیک کر رہا ہے، اگر امریکہ ایران پر اٹیک کرتا ہے تو بہت سارے ملکوں میں امریکن بیس ہیں، ڈیفینیٹلی ایران جو ہے نا وہ اس کو ریٹیلیٹ کرے گا. تو اس سے جو گلف کے کنٹریز ہیں، جو مسلم ورلڈ ہے، اس کے درمیان ایک بہت بڑے اختلافات جنم لیں گے. میرے خیال میں کہ ایسا اس سے ظاہر پاکستان بھی متاثر ہوگا، افغانستان بھی متاثر ہوگا، بلکہ پورا خطہ جو متاثر ہوگا. تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، جنرل صاحب، یہ بتانے گئے ہیں کہ امریکہ کے آپ ایک نیوٹرل کردار ادا کریں، آپ ثالث کا کردار ادا کریں. جس طرح ٹرمپ دھمکیاں دے رہا ہے، اس سے بات جو ہے نا آگے بڑھ رہی ہے، کم نہیں رہی. جب آپ نے کہہ دیا کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ نے، رافیل نے یہ ایک سٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ جو ایران ہے وہ صرف پیسفل مقاصد کے لیے یورینیم انرچ کر رہا ہے، کوئی ایٹم بم وغیرہ نہیں بنا رہا، جوہری ہتھیار نہیں بنا رہا. تو میرا خیال میں زائنسٹ لابی نے یہ ایشو جو ہے نا اس کو ہائی لائٹ کیا، اور زائنسٹ لابی کا جو کنٹرول ہے امریکہ کے اندر وہ بہت زیادہ ہے. تو یہ سارا جو کیا کرا ہے یہ زائنسٹ لابی کا ہے. تو اب جب اس کا بیان آ گیا ہے، دیکھیں IAEA کی سربراہ کا جب بیان آ گیا تو میرا خیال ہے وہ تمام شکوک و شبہات ختم ہو چکے ہیں. پھر اسرائیل کو، امریکہ کو چاہیے کہ وہ جنگ بندی وہ بند کر دیں جنگ کو، وہ اس کو ماننا پڑے گا، بلکہ وہ معذرت کریں ایران سے، بلکہ جو لوگ بھی اس کو سپورٹ کریں وہ سب معذرت کریں ایران سے. جب ایک انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ نے ساری بات کھول کے سامنے بتا دی ہے. تو سر، جس طریقے سے یہ ایران ہے یہ ایٹمی طاقت بننا چاہ رہا ہے یا بننے جا رہا ہے، اس سے اسرائیل کو یا امریکہ کو کیا مسئلہ لاحق ہو سکتا ہے؟ وہ کیوں اس طریقے سے اتنے برہم ہوئے ہیں کہ ایران جو ہے یہ کام نہیں کر سکتا؟ وہ تو دیکھیں ان کے پاس تو نہیں گئے کہ ہم یہ چیز بنا کے دیں، وہ تو خود بنانا چاہ رہے ہیں یا انہوں نے بنا رہے ہیں. دیکھیں میں گزارش کر رہا ہوں، 2015 میں ایک جوائنٹ کمپریہنسو ایکشن آف پلان ایک معاہدہ قائم ہوا. اس معاہدے کے ممبر کون تھے؟ ایران تھا، 5 اٹامک پاور تھے، اس میں جرمن تھا، اس میں یورپی یونین تھی. یہ جو معاہدہ وجود میں آیا تھا اسی بات پہ آیا تھا کہ ایران جو ہے اپنے پیسفل مقاصد کے لیے یورینیم کی افزودگی کر سکتا ہے، اور یہ بات تھی کہ 3.67% جو ہے وہ انرچ کرے گا. اور اس کے بدلے میں ایران پر جو سینکشن امپوز ہوئی ہیں ان کو اپلفٹ کیا جائے گا. آپ کو پتہ ہے 1980 ریولیوشن آف پرشیا کے بعد ایران پر اقتصادی پابندیاں تھی. اگر اقتصادی پابندیاں نہ ہوتی میرا خیال ہے آج اس کی جو اکانومی وہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہوتی. تو کچھ کام ہوا، یہ ذرا غور سے سنیں، کچھ کام ہوا اس میں. یہ اوباما کے دور میں ہوا. اس کے بعد جب ڈونلڈ ٹرمپ آیا، ڈونلڈ ٹرمپ اور یہ جو زائنسٹ لابی ہے اس کے بالکل ایک کنٹرول میں ہے. تو اس نے 2018 میں وہ معاہدہ جو ہے نا اس سے وہ علیحدہ ہو گیا، اس سے وہ نکل گیا. اس کے نکلنے کے بعد پھر اس کو آپ اس طرح آئی تھنک کہ وہ معاہدہ جو وہ ایک کی صورت میں، سسپینشن کی صورت میں چلا گیا. اگر اس معاہدے پہ عمل کیا جاتا، اور پھر اس کے بعد دیکھیں جب انہوں نے یہ
ابھی جو دور چل رہا تھا گفت و شنید کا، نیگوشیشن ہو رہی تھی، 5 دور ہو گئے تھے، پچھلے سنڈے کو 6واں دور شروع ہونا تھا، اور ٹرمپ نے کہا کہ دیکھیں یہ میں 60 ڈیز دے رہا ہوں، 60 ڈیز کے اندر اندر ایران جو ہے نا کسی سلوشن کی طرف آ جائے ٹیبل پہ بیٹھ کر، یا ہم کسی حال کو ریچ کر لیں گے۔ مگر کیا ہوا کہ ابھی 58 ہوئے ہیں، یعنی 58 دن ہوئے تھے، 57 دن ہوئے، 58 دن کو جو ہے نا وہ اسرائیل نے اٹیک کر دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ زائنس لابی جو ہے نا وہ ایران خلاف ہے۔ رہا سوال آپ کا کہ یہ اس کو اس سے کیا فرق ہے، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جہاں اسرائیل اور فلسطین ہے وہاں اس کا جو لیبنان ہے اس کا پڑوسی ہے، اس کے اندر حزب اللہ ہے، ایران کی پراکسی ہے، یمن میں حوثی باغی ہیں، وہ جو پراکسی ہے ان کا ڈر ہے، ان کا خطرہ ہے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ میں کسی طرح چونکہ ان کو پشت پیچھے سے وہ ایران کر کے دیکھیں، ریلیجیس طور پر وہ جو لوگ ہیں وہ زیادہ ایران کے قریب بنسبت دوسرے اسلامی ملکوں کے، تو جو حزب اللہ ہے یا حماس ہے یا دوسری جو ایران کی پراکسی ہے، ڈیفینیٹلی یہ دنیا میں چلتا ہے کہ جس کی پراکسی ہوتی ہے وہ اسی کی بات کرتی ہے۔ تو اس پراکسی کو ختم کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ جو اس کو پیچھے جو ڈرائیو کر رہا ہے، جو پس پردہ جو ملک ایران ہے، اس کو ہم ختم کر دیں طاقت کے طور پر، مگر طاقت زور پر کسی کو ختم نہیں کر سکتا، ہمیشہ بات ٹیبل پہ ہوتی ہے۔ جی سر، ایران کی جانب سے یہ بیان آ رہے ہیں کہ ہم جو ہے جنگ بندی نہیں کریں گے، جبکہ صدر ٹرمپ کا کل ایک بیان آیا، انہوں نے کہا جی کہ اب تو بہت دیر ہو چکی ہے، ایران میرے پاس آیا، انہوں نے کہا جی کہ مذاکرات کریں، لیکن میں نے ان سے کہا کہ اٹ از ٹو لیٹ ناؤ، ہفتہ پہلے تک یہ مذاکرات ہو جاتے تو چلیں سمجھ بھی آتی ہے، لیکن اب جو ہے مذاکرات کا ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اس کو جو ہے ایران نے اس کے اگینسٹ بیان دیا، انہوں نے کہا جی کہ ٹرمپ صاحب تو جھوٹ بول رہے ہیں، ہم نے تو ایسی کوئی بھی مذاکرات کی بات نہیں کی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ نے جھوٹ بولا اس پہ؟ دیکھیں مذاکرات ہو رہے تھے، آپ اگر میں اس کو میڈیا ہاؤس کی سٹیٹمنٹ جو اس کی چل رہی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے، تو اس نے کہا کہ میں وارن کرتا ہوں، جب وہ G7 کی وہ میٹنگ چھوڑ کر واپس آیا تو اسی دوران اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ایران کو فوری طور پر سرنڈر کر دینا چاہیے۔ کیوں ایران سرنڈر کرے تھے؟ دیکھیں اسرائیل سمجھتا تھا، اسرائیل کی جو اس کی انٹیلیجنس تھی وہ اس کو انڈرمائن کر گئی ایران کو، کہ شاید اس کے پرانے جہاز ہیں، اس کے بعد ٹیکنالوجی ہے، اس پہ چونکہ اقتصادی پابندیاں لگی ہوئی تھی، اس لیے وہ یہ میزائل ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہے، اس کو اپنے آئرن ڈوم جو ایئر ڈیفنس جو سسٹم اس پہ بڑا ناز تھا اسرائیل کو، اور اس کے علاوہ اس کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے۔ لیکن ایران دیکھیں، ایران نے ان کو ہر فیلڈ میں مات کیا، چاہے سائبر اٹیک ہو، چاہے وہ میسائلز ٹیکنالوجی ہو، چاہے دوسری وہ سمجھتے کہ شاید پرانے جہاز ہے اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہماری جو ہے نا ہماری جارحیت کا وہ جواب دے دے، مقابلہ کر۔ تو ٹرمپ نے جس طرح ایک تھانے دار جو ہے نا وہ آرڈر کرتا ہے، تو آرڈر تو نہیں چلے گا برابری کی بنیاد پر، اس کے لیے بہت سارے فورم ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ ہم اسرائیل چاہتا ہے کہ امریکہ جو ہے نا وہ اس جنگ میں کودے، ہمارا ساتھ دے، بلکہ اس نے جب حیفا پہ حملہ ہوا جو لاسٹ نائٹ ہوا ہے، اس کے بعد اس شہر کی بربادی، اگرچہ میڈیا نہیں دکھا رہا، سینسر لگا ہوا ہے، لیکن جو غیر مصدقہ اطلاعات ہیں جو ہمارے معتبر ذرائع ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ وہاں کافی نقصان ہوا ہے، ایون دین کہ وہ نیتن یاہو بھی رو رہا تھا، آنسو بہا رہا تھا جب وہ حیفا کے اندر، تل ابیب کے اندر جب میزائل کی بیرج آف میسل سے وہاں پہ اٹیک ہوا۔ جی بالکل سر، یہاں تک چیزیں آئیں جس طریقے سے وہاں پہ بربادی دکھائی گئی اور لوگوں نے غزہ کے ساتھ ان کی بربادی کو کمپیئر کیا، اور انہوں نے کہا کہ اب آپ لوگ اس پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ ہم لٹ گئے، ہم مر گئے، کل کو آپ نے غزہ کے ساتھ کیا حال کیا آپ کا؟ تو یہ چیزیں منظر عام پہ آئی تھی۔ غزہ کے اندر جو جینوسائیڈ ہو رہی تھی، غزہ کا کوئی ہاسپٹل جو ہے نا وہ محفوظ نہیں رہ سکا، تمام ہاسپٹل پہ بمباری ہوئی، وہاں پہ برود پھینکے گئے، میزائل مارے گئے، وہاں پہ مریض مار چکے، بچے جو ہے نا وہ جو بیبیز تھے وہ بیبیز جو ہے نا وہ ان کے اس اٹیک میں مر گئے، زیادہ تر بچے وہاں بہت ہوئے ہیں۔ تو یہ ظلم تھا۔ اب ایک ان کے ہاسپٹل پہ غالباً سرود ہاسپٹل پہ پہلا اٹیک ہوا ہے اور وہ رونا شروع کر دیا ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ امریکہ میرے ساتھ، اور میں آپ کو بتاتا چلوں
امریکہ صدر ٹرمپ کے پاس اختیارات بھی نہیں ہے کہ وہ جنگ میں شامل ہو. اس کو پہلے کانگریس سے منظوری لینے پڑے گی, پرائر اپروول آف دا کانگریس, پھر وہ صدر اعلان کرے گا جنگ کا. ڈونلڈ ٹرمپ کے اختیارات نہیں ہے, اسے کانگریس سے منظوری لینی پڑے گی. ابھی مجھے نہیں پتا کانگریس کے اجلاس جو ہے نا وہ کال کیا گیا یا نہیں کیا گیا. تو یہ تو اصل میں ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ میں تھریٹ کر کے میں اس کو جو میری شرائط ہے, میری ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے, اس میں ایران کو جو ہے میں جھکاؤں گا, اس سے جو ہے ایک معاہدہ کروں گا, جبکہ ایسا جو ہے ممکن نہیں ہو سکتا. جی سر بالکل, ایران کے واضح بیانات آ رہے ہیں ان کے جو ہیں ان کے, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہمیں جتنی دیر مرضی جنگ لڑنی پڑی ہم لڑیں گے. انہوں نے غالباً ایک لمیٹڈ سے انہوں نے دن بھی بتائے تھے, کچھ مہینے, انہوں نے سالوں کا بھی ذکر کیا تھا. لیکن اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو سر اسرائیل کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اتنی دیر تک جو ہے جنگ کر سکے, جبکہ اس نے غزہ کے اوپر جو بھی ظلم ڈھائے حماس اور جو بھی ان کا حال کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل میں اتنی پاور ہے کہ اس جنگ کو پرولونگ کر سکتا ہے, یہ لڑ سکتا ہے فرنٹ پہ؟ ناٹ ایٹ آل. میرے ایک ذاتی رائے ہے, میں اس کو فائن کرتا ہوں, یہ میکسیمم اسرائیل جو ہے نا وہ 2 اور 3 ویکس تک یہ جا سکتا ہے. دیکھیں اس کا آپ ایریا دیکھیں, غالباً 11-1200 جو ہے نا وہ 11-12 ہزار اس کا ایریا ہے, 10-12 اس کے بڑے بڑے شہر ہیں. اس کی آبادی دیکھ لیں 90 یعنی 9 ملین ہے, اور ایران کی آبادی دیکھ لیں وہاں 9.8 ملین ہے. اور اسی طرح اس کی اقتصادی حالت جو ہے اس سے کہیں بہتر ہے, اگر وہ وہاں پہ اگر پابندیاں نہ ہوتی ہیں ایران پر, اگر وہ سینکشن امپوز نہ ہوتی تو آج وہ سب سے بڑا اس خطے میں ایک اقتصادی ملک ہوتا ہے. تو یہ جو اسرائیل ہے, اب اسرائیل کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. اب وہ پریشان ہے, کوئی ملک جو اندر اس میں میڈیٹر بن کر ہمارا جو ہے نا یہ اسکلیشن ہے اس کو جو ہے نا ڈی اسکلیشن میں کنورٹ کریں. ابھی میں ایک بیان دیکھ رہا تھا, میں وہ یہ الجزیرہ والا کہہ رہے تھے کہ جو پوٹن ہے اور چائنیز جو پریزیڈنٹ وہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے نا اس میں شامل, ہم اس میں بہت سارا کردار ادا کرتے ہیں کہ ہم دونوں کو بٹھا کے ان کو ڈی ایسکلیشن کی طرف لے جا سکتے ہیں. اور مجھے یہی رہا ہے کہ یہ اس میں یہ میجر رول ہوگا, جو بھی یہ جنگ بندی ہوگی, جو یہ ایسکلیشن ڈی ایسکلیشن میں کنورٹ ہوگی, اس میں میجر رول جو ہوگا وہ چائنا کا ہوگا, امریکہ کا ہوگا, اور اس کے ساتھ رشیا کا ہوگا. جی سر, جس طریقے سے پاک اور انڈیا کی جنگ لگی اور انڈیا نے پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا کہ ہم کچھ بھی کر دیں ان کے ساتھ, ان میں اتنی پاور نہیں ہے, سیم اسی طریقے سے اسرائیل نے سمجھا کہ میں ایران کے اوپر اٹیک کر دوں گا اور غزہ والا ان کا بھی حال کر دوں گا, اس نے بھی ایران کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو اس معاملے میں منہ کی کھانی پڑی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں اس وقت آج 7واں دن ہے جنگ کا, تو اگر میں اس کو یہ کہوں کہ کس کی جیت ہے تو میں کم از کم اتنا یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایران ڈیفیٹ نہیں کیا, ایران کو اپر ہینڈ حاصل ہے. ایران جو ہے اس وقت بالکل آگے جا رہا ہے, کیونکہ ایران تن ہے اور اسرائیل کو امریکہ کے بھی حمایت حاصل ہے, دوسرے ملکوں کی بھی ہے, اور انڈیا بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے. جی تو سر بات کرتے ہیں, یہ جو ہے عاصم منیر صاحب گئے ہوئے ہیں اس کے امریکہ کے دورے پہ, آپ کیا سمجھتے ہیں اس ملاقات میں جن معاشی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے, کیا وہ صرف بیانات کی حد تک محدود رہیں گے یا عملی اقدامات بھی دیکھنے کو ملیں گے؟ دیکھیں, چاہے یہ اسرائیل اور ایران کی جنگ ہو, افغانستان کی جنگ ہو, ساؤتھ ایشیا کی ہو, یا یہ یوکرین رشیا کی جنگ ہو, آپ کو ماننا پڑے گا کہ پاکستان کا ایک اہم کردار ہے, اور پاکستان جو ہے نا اس کو اگنور نہیں کیا جا رہا, اس کے کردار کو, اس کے رول کو بھی. تو میرا خیال میں کہ جو فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر صاحب نے جو ٹور کیا ہے, اس کے دورس نتائج نکلیں گے, اور اس سے امریکہ اور پاکستان کے سفارتی سطح پر ایک نئے دور کا میں آغاز دیکھ رہا ہوں. جی تو سر, یہ جو ملاقات ہوئی ہے, اس ملاقات کو موجودہ عالمی طاقتوں کے توازن میں پاکستان کی پوزیشن کے تناظر میں کیسے دیکھا جا رہا ہے؟
دیکھیں میرے خیال میں کہ اس ملاقات کے بعد اس کے ثمرات تو بعد میں آئیں گے، ہمیں نہیں پتا، ابھی تک اس کا اعلامیہ جاری نہیں ہوا، تو اس کے لیے ہم ایک پریڈکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ تو بعد کا جو طرز عمل ہے، بعد کا جو بیہیویئر رویہ ہے پاکستان کے ساتھ، جو امریکہ کا، اور یہاں کے جو حالات تغیر تبدل آئیں گے، اس سے پھر ہم ایک نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، تو مطلب کہ ابھی یہ ٹائم ٹیکنگ ہے، وقت لگے گا، پھر پتہ چلے گا کہ کیا چیزیں کس طریقے سے جی سامنے آئیں گی۔ دیکھیں ہمیں جی بالکل بالکل جی ٹھیک ہے، دیکھیں اگر ہاں جی جی ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔